माही दबे पांव आगे बढ़ी और पूरी ताकत से हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन उसामा के सर पर दे मारा। टन की जोरदार आवाज के साथ वो दब से वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। चोर चोर चोर, माही ने शोर मचाया तो घर वाले अपने अपने कमरों से बाहर आए। तेरा सत्यानाश हो माही, ये चोर नहीं तेरी खाला का बेटा है। अम्मा बेसुध पड़े उसामा को देखकर उसे कोसने लगी, जो किचन के फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था। सर्दियों की वो रात अपने पूरे जोबन पर थी और कमरे में मौजूद क्लॉक की टिक टिक खामोश फिजा में साफ सुनाई दे रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन माही की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके पेट में भूख के मारे चूहे उद्यम मचा रहे थे और अब तो बाकायदा गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी थी। वो बिस्तर पर कभी दाएं करवट बदलती तो कभी बाएं, मगर भूख का यह एहसास उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। आखिरकार जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने कंबल झटका और बराबर वाले बिस्तर पर गहरी नींद सो अपनी बड़ी बहन सवेरा को झंझोड़ना शुरू कर दिया। सवेरा, ओए सवेरा, उठो ना यार, खुदा के लिए जागो। माही ने सवेरा का बाजू हिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। सवेरा ने गहरी नींद में मखल होने पर एक नागवारी सी करवट बदली और कंबल को अपने चेहरे पर मजीद तान लिया। माही, सोने दो, क्यों आधी रात को मेरी जान के पीछे पड़ी हो? सवेरा की आवाज नींद में डूबी हुई थी। अरे उठो तो सही, देखो मेरे पेट में कहर पड़ गया है। सच्ची, मुझे इतनी शदीद भूख लगी है कि अगर अभी कुछ ना मिला तो मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगी। चलो ना, किचन में चलकर कुछ जादू करते हैं, कुछ कड़क सी मैगी बनाते हैं। माही ने लजाजत से उसका कंबल खींचते हुए कहा। सवेरा ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली और नीम आंखों से माही के मासूम और इसरार करते चेहरे को देखा। वो हमेशा से ऐसी थी, जब उसे भूख लगती तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे बस खाना चाहिए होता था। लेकिन सवेरा, जो कि बेहद संजीदा, सुलझी हुई और वक्त की पाबंद थी, उसके लिए नींद कुर्बान करना मुमकिन नहीं था। पागल तो ही हो गई हो तुम माही। सवेरा ने उठकर बैठते हुए घड़ी की तरफ देखा। 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, और तुम्हें मालूम है ना कि सुबह मेरा कॉलेज का कितना अहम टेस्ट है। मुझे जल्दी उठना है और तुम हो के तुम्हें आधी रात को मैगी की सोच रही हो। जाओ खुद बना लो या चुपचाप सो जाओ। कहकर सवेरा दोबारा लेट गई और कंबल ओढ़कर गोया माही के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। हाय रे किस्मत, बहन मिली तो वो भी इतनी बेहिस। माही ने मुंह बसोरा। उसे सवेरा को एक बार फिर पुकारने की कोशिश की, लेकिन सवेरा की बाकायदा सांसों से साफ जाहिर था कि वो दोबारा नींद की वादियों में उतर चुकी है। माही ने गहरा सांस लिया और अपने पेट पर हाथ रखा। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ठीक है, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो माही बेगम खुद अपने बाजुओं पर भरोसा करेंगी। उसने अज़म मुसम्मम किया। बिस्तर से पैर नीचे उतारे और अपने चप्पल पाँव में डाले। कमरे का दरवाज़ा उसने नहायत एहतियात से खोला, ताकि उसकी हल्की सी चिड़चिड़ाहट भी अम्मा के कानों तक ना पहुंच जाए। बाहर कॉरिडोर में घुप्पा अंधेरा था। सर्द हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया तो उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो दीवारों का सहारा लेती हुई दबे कदमों किचन की तरफ बढ़ने लगी। पूरा घर इस वक्त नींद की आगोश में था और माही को अपने ही कदमों की चाप गूंजती हुई महसूस हो रही थी। किचन में पहुंचकर उसने सूखा सांस लिया। उसने मेन लाइट जलाने के बजाय मोबाइल की टॉर्च ऑन की, क्योंकि अगर किचन की तेज़ रोशनी अम्मा के कमरे की खिड़की से नजर आ जाती तो सुबह उसकी क्लास लगना तय थी। टॉर्च की हल्की पीली रोशनी में उसने किचन की कैबिनेट्स को टटोला। खुशकिस्मती से मैगी का एक पैकेट सामने ही रखा मिल गया। शुक्र है मेरे मालिका, आज रात का इंतज़ाम तो हो गया। माही के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। उसने चूल्हे पर सॉस पैन रखा, उसमें पानी डाला और माचिस सुलगाई। नीले रंग का शोला जैसे ही चूल्हे से नमूदार हुआ, किचन में एक मानूस सी गरमाइश और रोशनी फैल गई। माही ने मैगी का केक पानी में डाला और मसाले का साशे खोलने लगी। खुशबू जैसी फिजा में फैली, उसकी भूख और चमक उठी। वो चम्मच हिलाते हुए दिल ही दिल में कोई गुनगुना रही थी कि अचानक किचन के बाहर बने लाउंज से किसी चीज़ के टकराने की हल्की सी आवाज़ आई। टिक। माही का चम्मच वहीं रुक गया। उसका पूरा जिस्म एकदम साकत हो गया। उसने सांस रोककर कान खड़े किए। ये क्या था? उसने दिल में सोचा, शायद कोई बिल्ली हो गई।
اسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی اور دوبارہ چمچ ہلانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے واضح طور پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی بہت احتیاط سے پیر دبا دبا کر کچن کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ماہی کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ یہ بلی نہیں ہو سکتی تھی، قدموں کی آواز کسی انسان کی تھی۔ یا اللہ، اس وقت گھر میں کون ہو سکتا ہے؟ چور؟ یہ خیالات ہی اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ پوری طاقت سے چیخ مار کر اماں اور سویرا کو پکارے، لیکن ڈر کا عالم یہ تھا کہ آواز جیسے گلے کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا اور زبان تعلق سے چپک چکی ہے۔ کچن کا چولہا جل رہا تھا اور اس کی دھیمی روشنی میں اس نے کچن کے چوڑے شیشے والے دروازے کے پار دیکھا۔ وہاں لاؤنج کے پردے کے پیچھے ایک لمبا چوڑا سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ کچن کے دروازے کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ماہی کی جان حلق میں آ گئی۔ اب وہاں کھڑے رہنا خودکشی کے مترادف تھا۔ وہ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹی اور کچن کے کونے میں لٹکے ہوئے موٹے مخملی پردے کے پیچھے جو اس نے اضافی سامان چھپانے کے لیے لگایا تھا، خود کو چھپا لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی تیز تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز بھی باہر نہ نکل سکے۔ سایہ اب کچن کے بالکل دہانے پر تھا۔ کچن کے نیم اندھیرے میں اس شخص کا ہیولا نظر اب پہن رکھی ہڈ پر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہڈ تھی اور اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص کچن میں داخل ہوا اور سیدھا فریج کی طرف بڑھا۔ پردے کے پیچھے کھڑی ماہی کا دل اس کے سینے میں کسی نکارے کی طرح بج رہا تھا۔ یہ چور تو بڑا ڈھیٹ ہے، کچن میں آ کر سیدھا فریج کھول رہا ہے، ماہی نے سوچا۔ ڈر کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر کا غصہ بھی جاگنے لگا تھا۔ لیکن جیسے اس شخص نے فریج کا دروازہ کھولا اور اندر کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑی، وہ پوری طرح مڑا اور اب وہ ماہی کے چھپنے کی جگہ یعنی اس پردے کی طرف ہی قدم بڑھانے لگا۔ اسے لگا جیسے چور نے اسے دیکھ لیا ہے اور اب وہ اسے نقصان پہنچانے آ رہا ہے۔ وہ سایہ جیسے جیسے ماہی کے قریب آ رہا تھا، ماہی کا خوف اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ موت سامنے کھڑی ہو تو انسان آخری بار ضرور کرتا ہے۔ پردے کے پیچھے دیوار کے ساتھ ایک بڑا بھاری لوہے کا فرائنگ پین لٹک رہا تھا جو اماں خاص طور پر بھاری فرائنگ کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ماہی کا ہاتھ اندھیرے میں اس پین کے دستے پر جا پڑا۔ اس نے اپنی آخری ہمت جمع کی، اپنی انگلیاں دستے پر مضبوط کی اور جیسے وہ سایہ پردے کو ہٹانے کے لیے بالکل قریب پہنچا، ماہی نے دروازہ ایک جھٹکے سے ہٹایا، اپنی آنکھیں مینچ لی اور پوری کائنات کی طاقت اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر وہ فرائنگ پین ہوا میں لہرایا۔ ٹن! ایک زوردار دہاتی اور کان پھاڑ دینے والی آواز کچن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ وہ فرائنگ پین سیدھا اس شخص کے سر کے عین بیچوں بیچ لگا تھا۔ آہ! اس شخص کے منہ سے ایک دبی سی کراہٹ نکلی۔ اس کی آنکھیں گھومی اور وہ بیچ چوراہے پر کٹے ہوئے درخت کی طرح دھپ سے کچن کے سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر چاروں شانے چت گر پڑا۔ چور! چور! امی! سویرا! بچاؤ! چور آ گیا! اب کہیں جا کر ماہی کے گلے کا تالا کھلا تھا اور وہ فرائنگ پین ہاتھ میں لیے کچن کے بیچ کھڑی پورے گھر کو سر پر اٹھا رہی تھی، جبکہ فرش پر گرا ہوا چور بالکل بے سود اور بے ہوش پڑا تھا۔ کچن کی دیواریں ماہی کی چیخوں سے لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ کالا اور وزنی فرائنگ پین موجود تھا، جیسے وہ کسی جنگلی ہتھیار کی طرح فضا میں لہرائے جا رہی تھی۔ فرش پر گرا ہوا وجود بالکل ساکت تھا۔ اس کی ہڈ سر سے سرک چکی تھی، لیکن کچن کے نیم اندھیرے اور ماہی کی اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ماہی کا شور سن کر پورے گھر میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ سب سے پہلے اماں کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اماں جو گہری نیند میں تھی، ماہی کی چور چور کی آوازیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھی، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور دل کو ایک ہاتھ سے تھامے کوریڈور کی طرف بھاگی۔ دوسری طرف سے سویرا بھی جو چند منٹ پہلے سوئی تھی، آنکھیں ملتی ہوئی اور ڈر کے مارے کانپتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا ماہی؟ کہاں ہے چور؟ سویرا نے لائٹ سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ اماں بھاگتے ہوئے کچن کے دروازے پر پہنچی۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔
یا اللہ خیر، میری بیٹیاں خیریت سے تو ہیں؟ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کچن کا مین سوئچ بورڈ ٹٹولا اور ایک جھٹکے سے کچن کی بڑی LED لائٹ آن کر دی۔ پورا کچن ایک دم تیز سفید روشنی میں نہا گیا۔ روشنی آن ہوتے جو منظر سامنے تھا اس نے اماں اور سویرا کے ہوش اڑا دیے۔ ماہی کچن کے بالکل بیچوں بیچ ننگے پاؤں بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے سامنے فرش پر ایک لمبا تڑنگا جینز اور مہنگی برانڈیڈ ہوڈ پہنے ہوئے لڑکا اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ چولہے پر رکھی میگی سے اب بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا جو اس سنسنی خیز منظر میں ایک عجیب سا تڑکا لگا رہا تھا۔ اماں کی نظر جیسے ہی فرش پر پڑے اس نوجوان پر گئی، ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں پھاڑ کر اس کے لباس اور پھر اس کے گھنگریالے بالوں کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اماں کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آگے بڑھی اور انہوں نے تقریباً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس گرے ہوئے لڑکے کا کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ جیسے اس کا چہرہ سیدھا ہوا، لائٹ کی روشنی اس کے تیکھے نقوش گوری رنگت اور دل فریب چہرے پر پڑی۔ وہ واقعی کسی فلم کا ہیرو لگتا تھا، لیکن اس وقت اس ہیرو کے سر کے بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا سا نیلا غبارہ ابھر رہا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ یا الہی، یہ تو ابراہیم ہے! اماں کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس میں خوف سے زیادہ صدمہ تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا جیسے ان کا اپنا سر پھٹ گیا ہو۔ تیرا ستیہ ناش جائے ماہی اور لڑکی، تو نے یہ کیا غصب کر دیا؟ یہ چور نہیں ہے، یہ تیری شکیلہ خالہ کا اکلوتا بیٹا ابراہیم ہے۔ کیا؟ ماہی کے ہاتھ سے فرائنگ پین چھوٹ کر فرش پر گرا اور ایک بار پھر ٹنا ٹن کی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ خالہ کا بیٹا؟ ابراہیم بھائی، پر اماں یہ اس وقت یہاں کچن میں اور اس حلیے میں؟ ماہی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ سویرا بھی یہ سن کر اندر دوڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی ابراہیم کا چہرہ دیکھا وہ پہچان گئی۔ اگرچہ اس نے ابراہیم کو برسوں پہلے دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن اس کی تصویریں اکثر خالہ واٹس ایپ پر بھیجتی رہتی تھی۔ اماں، یہ واقعی ابراہیم ہے، پر یہ پاکستان کب آیا؟ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، سویرا نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ اماں نے روحانسی ہو کر ابراہیم کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی جو کچن کے سنک پر رکھا تھا۔ ارے میری قسمت کو رونا رو، یہ بچہ رات کے 12 بجے والی فلائٹ سے کراچی اترا ہے۔ اس کی ماں شکیلہ نے مجھے 3 دن پہلے فون کر کے پکا کیا تھا کہ ابراہیم پاکستان آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی دونوں کزنوں یعنی تم دونوں کو ایک زبردست سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں گھر میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اماں نے غصے اور دکھ سے بھرپور نظریں ماہی پر ڈالیں جو اب مجرموں کی طرح ایک کونے میں سڑپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے خود رات کے 12:30 بجے اس کے لیے گھر کا مین دروازہ کھولا تھا۔ وہ چپ چاپ آیا، اپنا سامان اس نے مہمان خانے میں رکھا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ بیٹا کچھ کھا لو، پر اس نے کہا کہ خالہ جان میں فلائٹ میں کھا کر آیا ہوں، آپ سو جائیں، میں بھی سو رہا ہوں، اور صبح جب لڑکیاں اٹھیں گی تو میں خود ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے گھر میں ایک جلاد بیٹھی ہے جو صبح کا انتظار ہی نہیں کرنے دے گی۔ سویرا نے جلدی سے فریج سے برف نکالی اور ایک طرف ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر ابراہیم کے سر پر بنے اس نیلے ابھار پر رکھنے لگی۔ اماں، ماہی کو کوسنے کا وقت نہیں ہے، دیکھیں اس کا سر کتنا زیادہ سوج گیا ہے۔ ماہی نے تو پوری طاقت سے مارا ہے۔ ابراہیم، ابراہیم اٹھیں! سویرا نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں اسے پکارا۔ ماہی نے معصومیت سے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اماں، مجھے کیا پتا تھا کہ لندن سے آنے والے ہیرو آدھی رات کو سرپرائز دینے کے چکر میں کچن کے چور بن جائیں گے۔ اب اگر کوئی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں منہ چھپا کر کچن میں فریج کھولے گا تو کوئی بھی شریف لڑکی اسے چوری سمجھے گی نا۔ میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے مارا۔ چپ کر جا، زبان دراز! اپنی جان بچانے کے لیے اس بیچارے کی جان لے لی تو نے؟ اماں نے اسے گھورا۔ اگر اس کے سر پر گہری چوٹ آ گئی اور اس کی یادداشت چلی گئی تو میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اسی دوران ابراہیم کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے ایک گہری کراہ بھری۔ اوہ مائی گاڈ، مائی ہیڈ! اس کی آواز بہت دھیمی اور درد سے چور تھی۔ ابراہیم بیٹا، آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں تمہاری خالہ۔ اماں نے جلدی سے اس کے چہرے کو تھپتھپایا۔ ابراہیم نے بہت مشکل سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ کچن کی تیز لائٹ اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھ سے سر کو پکڑنے کی کوشش کی،
جہاں سویرا برف رکھ رہی تھی۔ جب اس نے دوبارہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اسے سب سے پہلے اماں کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ پھر سائڈ میں کھڑی سویرا دکھائی دی جو بہت سلیقے اور ہمدردی سے اس کے سر پر برف کی ٹکور کر رہی تھی، اور پھر اس کی نظر تھوڑا دور کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو ہاتھ میں اب بھی فرائنگ پین کا دستہ دیکھے جا رہی تھی اور اسے ہی گھور رہی تھی۔ خالہ جان، ابراہیم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کا سر چکرا گیا۔ سویرا نے فوراً سہارا دے کر اسے دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ یہ یہاں کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی بجلی میرے سر پر گری ہے۔ ماہی نے یہ سن کر اپنی ہنسی دبانے کے لیے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ اماں نے شرمندگی کے مارے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ابراہیم بیٹا، میں تمہاری مجرم ہوں، میرے گھر کی تربیت ہی خراب ہے۔ یہ جو لڑکی وہاں کھڑی ہے نا، یہ میری چھوٹی بیٹی ماہی ہے۔ اس پاگل نے تمہیں چور سمجھ کر وہ بھاری فرائنگ پین تمہارے سر پر دے مارا۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ سر کے اس حصے پر رکھا جہاں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا۔ ماہی نے شرارت اور تھوڑی سی شرمندگی سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، سوری۔ ابراہیم، جو کہ خود بہت زندہ دل اور خوش مزاج طبیعت کا مالک تھا، اس نے ماہی کے اس پوز کو دیکھا تو درد کے باوجود اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو آپ ہیں ماہی؟ امی اکثر فون پر کہتی تھی کہ خالہ کی چھوٹی بیٹی بالکل پٹاخہ ہے، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ فرائنگ پین کا پٹاخہ چلاتی ہیں۔ سرپرائز تو میں دینے آیا تھا، پر آپ نے جو سرپرائز دیا نا، وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ سویرا نے چائے کا پانی سوس پین چولہے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ابراہیم، آپ زیادہ بولے مت، سر میں درد بڑھ جائے گا۔ میں آپ کے لیے کڑک چائے بناتی ہوں اور پین کلر بھی لاتی ہوں، اس سے سوجن اور درد میں آرام آئے گا۔ ابراہیم نے سویرا کی طرف دیکھا جو اتنی رات کو بھی بالکل پرسکون سلجھی ہوئی اور اس کا خیال رکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہی تھی جو ابھی اس کے سر پر بنے ہوئے نیلے غبارے کو دیکھ کر اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اماں نے ماہی کا کان پکڑا۔ چل اب یہ میگی کا کچرا صاف کر، چلی تھی آدھی رات کو بھوک مٹانے۔ ماہی نے اپنا کان چھڑایا اور ابراہیم کو ایک آخری تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے کچن سے باہر بھاگی، لیکن جانے سے پہلے ابراہیم اور ماہی کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے ملی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ماہی اور سویرا اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ماہی نے بستر پر چھلانگ لگائی اور موٹے اونی کمبل کو اپنے گرد اس طرح لپیٹ کر بیٹھ گئی جیسے وہ کسی سرد علاقے کی ملکہ ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک برقرار تھی اور نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سویرا نے تھکن سے چور ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا شیشے کا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک لمبا گھونٹ بھر کر ماہی کو گھورتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ماہی کی اس غیر سنجیدگی پر سخت کڑ رہی تھی کیونکہ صبح سے کالج جانا تھا۔ ویسے سویرا، ماہی نے اپنے گھٹنے ٹھوڑی سے لگاتے ہوئے اور آواز کو حد سے زیادہ دھیما رکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بات شروع کی۔ سچی بتانا، دیکھنے میں تو بڑا ہینڈسم ہے نا، بالکل ویسا ہی جیسا ممی ڈیڈی ٹائپ انگریزی یا ترکی فلموں میں ہیرو ہوتے ہیں۔ وہ اونچا پورا قد، وہ گورے چٹے گال اور وہ گھنگریالے بال جو ماتھے پر آ رہے تھے، لیکن سچی بات یہ کہ نکلا بڑا ڈرپوک۔ میں نے تو سنا تھا کہ لندن پلٹ لڑکے بڑے بہادر ہوتے ہیں، پر یہ تو بالکل نازک میاں نکلے۔ سویرا نے خالی گلاس میز پر پٹکنے والے انداز میں رکھا اور دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، ڈرپوک؟ ماہی، تم ہوش میں تو ہو نا؟ تم نے اس کے سر پر وہ کالا اور وزنی لوہے کا فرائنگ پین مارا تھا جس میں اماں ہر دعوت کے موقع پر 5 کلو مچھلیاں کباب فرائی کرتی ہیں۔ وہ تو شکر کرو کہ اس بیچارے کی جان بچ گئی اور سرپرائز لینے کے چکر میں اس کا سر ہی سلامت رہا، ورنہ تمہاری اس وحشیانہ حرکت پر صبح پولیس تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاتی اور پھر تم جیل میں بیٹھ کر ممی ڈیڈی کے گانے گا رہی ہوتی۔ ارے یار، تم تو ہمیشہ میری بات کا غلط مطلب نکالتی ہو۔ ماہی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کمبل کو اور اوپر کھینچا۔ میں اس کے پین کھانے کی بات نہیں کر رہی، میں اس کے اس مائی گاڈ مائی ہیڈ والے بناوٹی ایکسنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ پردیسی لڑکے ہوتے ہی ممی ڈیڈی ہیں۔ ذرا سا تڑکا کیا لگا، ایسے نہ ڈھالو گے جیسے پورے لندن کا بوجھ اکیلے ان کے سر پر ہی گر گیا ہو۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ شکیلہ خالہ نے اتنے سالوں بعد
ابراہیم بھائی کو اکیلے پاکستان کیوں بھیجا ہے؟ میں یہاں آخر کرنے کیا آئے ہیں؟ مطلب کوئی تو گہرا چکر ہے نا جو اماں ہم سے چھپا رہی ہیں۔ اماں کہہ رہی تھی کہ خالہ اور خالو بھی کچھ ہی دنوں میں ان کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، تو یہ ذرا پہلے سے اکیلے یہاں ہماری زمینیں دیکھنے آئے ہیں یا ہم بہنوں کا سکون برباد کرنے؟ سویرا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنی اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بستر پر سیدھی لیٹتے ہوئے کمبل اپنے چہرے تک تان لیا۔ اس نے دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئیاں 3:30 بجا رہی تھی۔ ماہی، تمہارا یہ جاسوسی اور خرافاتی دماغ کسی دن تمہیں بہت بڑی اور ناقابل تلافی مصیبت میں ڈالے گا۔ وہ اپنی سگی نانی کے گھر آئے ہیں، مت بھولو کہ یہ گھر ہمارے نانا نانی کا ہے اور شکیلا خالہ کا اس میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہماری ماں کا۔ اب اتنے سالوں بعد اپنے وطن کا چکر لگا رہے ہیں تو اپنے گھر میں ہی رہیں گے نا، اس میں اتنی گہری سوچ بچار اور سازشیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب خدا کے لیے چپ چاپ سو جاؤ، صبح 8 بجے میرا کالج کا سالانہ ٹیسٹ ہے اور تمہاری اس فضول میگی اور چور چور کے ڈرامے کی وجہ سے میری آدھی نیند خراب ہو چکی ہے۔ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں خود جا کر اماں کو جگا دوں گی اور پھر صبح تک تمہاری عدالت لگی رہے گی۔ ہائے اللہ، اس گھر میں سچ بولنے اور دور کی سوچنے والے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ماہی نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے تکیے پر سر رکھ لیا اور رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اس کے دماغ کی اسکرین پر بار بار ابراہیم کا وہ معصوم گورا اور درد سے چور چہرہ گھوم رہا تھا، جس پر لائٹ کی تیز روشنی پڑنے سے اس کے نقوش کسی تصویر کی طرح نکھر آئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کل صبح جب یہ ممی ڈیڈی ہیرو ناشتے کی ٹیبل پر آئے گا تو اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ صبح دھوپ کی پہلی سنہری اور چمکدار کرن جیسے ہی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو پورے گھر میں دیسی گھی کے پراٹھوں اور الائچی والی کڑک چائے کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ اماں کچن میں صبح 6 بجے سے ہی لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے پردیسی بھانجے کے سامنے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سویرا ہمیشہ کی طرح وقت کی پابند تھی۔ وہ نہا دھو کر اپنے نیلے رنگ کے صاف ستھرے اور استری کیے ہوئے سوٹ میں بالکل تیار تھی اور نہایت سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پر کانچ کی پلیٹیں، چمچ اور نیپکن سجا رہی تھی۔ اس کا ہر انداز اس کی سنجیدگی اور سلجھے پن کی گواہی دے رہا تھا۔ ابراہیم جب مہمان خانے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس نے سفید رنگ کا کلف لگا ہوا چکن کاری کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، جس میں وہ واقعی کسی نوابزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تاہم اس کے سر کے بیچوں بیچ اب بھی سفید رنگ کی باریک پٹی بندھی ہوئی تھی، جو اس کے اس کڑیل اور پرکشش جوان والے روپ میں ایک عجیب اور مزاحیہ تڑکا لگا رہی تھی۔ اس کے چال میں ایک ہلکا سا دھیما پن تھا، کیونکہ سر کا درد اب بھی پوری طرح غائب نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ السلام علیکم سویرا۔ ابراہیم نے اپنی اسی دھیمی، تمیزدار اور بھاری آواز میں سلام کیا، جو اس کی شخصیت پر بہت جچتی تھی۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بیٹے، جیتے رہو، 1000 سال جیو۔ آؤ آؤ، یہاں بیٹھو صوفے پر۔ اماں کچن سے گرم گرم اور پھولا ہوا پراٹھا پلیٹ میں لیے دوڑتی ہوئی باہر آئی اور ابراہیم کو اس روایتی لباس میں دیکھتے ہی ان کا اداس چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کیسی اب طبیعت میرے بچے؟ سر کا درد کچھ کم ہوا یا نہیں؟ رات کو اس چڑیل کی وجہ سے تمہارا استقبال بہت برا ہوا، میں تو رات بھر سو نہیں سکی اسی دکھ میں۔ ارے نہیں خالہ جان، اب بالکل پریشان نہ ہو، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا سر میں بھاری پن ہے جو چائے پینے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر اس کی نظر نہایت سلیقے اور احترام سے چائے کا گرم کپ اس کے سامنے میز پر رکھنے والی سویرا پر پڑی۔ تھینک یو سویرا، رات کو آپ نے جس طرح فوراً برف کی ٹکور کی تھی نا اور دوا دی تھی، اس سے مجھے واقعی بہت آرام ملا، ورنہ شاید صبح تک میرا پورا سر سوج جاتا۔ سویرا نے اپنی نظر جھکائے رکھی اور ہلکا سا مسکرا کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں ابراہیم بھائی، یہ تو ہمارا فرض تھا، آپ مہمان ہیں اور اوپر سے ہماری خالہ کے بیٹے ہیں۔ آپ آرام سے ناشتہ کیجیے، میں کچن سے انڈے فرائی کر کے لاتی ہوں۔ آپ ہاف فرائی انڈا پسند کرتے ہیں یا فل؟ جیسا آپ آسانی سے بنا لیں، مجھے دونوں ہی پسند ہے۔ ابراہیم نے اس کے سلجھے ہوئے انداز کو سراہتے ہوئے کہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ امی بالکل سچ کہتی تھی کہ سویرا تو واقعی بہت سگھڑ، سلجھی ہوئی اور مشرقی روایات کی مالک ہے،
دیسی لڑکی ہو تو بالکل ایسی ہونی چاہیے جو گھر سنبھالنا جانتی ہو۔ ابھی وہ پراٹھے کا پیلا نوالا توڑ کر منہ میں رکھنے والا تھا کہ کوریڈور کے دروازے سے ماہی اچانک داخل ہوئی۔ وہ بھی اپنی سی ڈھیلی ڈھالے رات کے نائٹ سوٹ میں تھی۔ اس کے گھنگریالے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور اپنی دونوں آنکھیں ہاتھوں سے ملتے ہوئے وہ سیدھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ جیسے اس کی نظر سامنے چائے کا کپ پکڑے بیٹھے ابراہیم پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور شرارت کا ایک پورا طوفان اس کے چہرے پر امڑ آیا۔ او ہو، تو ہمارے لندن کے عالی جا شہزادے بالآخر بیدار ہو ہی گئے۔ ماہی نے ابراہیم کے بالکل سامنے والی کرسی کو ایک زوردار آواز کے ساتھ گھسیٹا اور اس پر جم کر بیٹھ گئی۔ کہیے ابراہیم بھائی، رات کو سوتے میں خواب میں دوبارہ وہ فرائنگ پین تو نظر نہیں آیا، یا پھر آپ اب بھی کچن کی طرف جانے سے ڈر رہے ہیں؟ ماہی، اماں نے کچن کے اندر سے کڑک دار اور غصے سے بھری آواز میں اسے ٹوکا۔ تمہاری یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان صبح صبح بھی بند نہیں ہو سکتی؟ مہمان کے سامنے کچھ تو تمیز اور شرم کا مظاہرہ کرو۔ اور یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ چڑیلوں کی طرح بال بکھرے ہوئے ہیں۔ جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر آؤ، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور ماہی کے تیکھے اور شرارتی چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا۔ خالہ جانے سے بالکل مت ڈانٹے، اسے آنے دینا۔ ویسے بھی مجھے رات کی اس تاریخی اور جان لیوا سرپرائز کے بعد اب ماہی کی نوک جھونک والی باتوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، جس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ ماہی نے اپنی دونوں بھنویں اچکائیں اور میز پر اپنی کوہنیاں ٹکا کر ابراہیم کے چہرے کے قریب ہوئی۔ تڑکا تو اب صرف شروع ہوا ہے ابراہیم بھائی، ابھی تو آپ کو اس دیسی ماحول میں رہ کر پتہ چلے گا کہ یہاں کی تیکھے مسالے اور یہاں کی دیسی لڑکیاں کتنی کڑک اور خطرناک ہوتی ہیں۔ لندن کی اس ممی ڈیڈی اور پرسکون زندگی سے نکل کر یہاں کے حالات میں سروائیو کرنا ہر کسی نازک مزاج لڑکے کے بس کی بات نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کے لیے جن کا سر ایک چھوٹے سے پین سے گم جاتا ہے۔ ابراہیم نے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے ماہی کی ان گہری اور چمکدار آنکھوں میں سیدھا دیکھا، جہاں شرارت اور چیلنج کا ایک پورا سمندر موجے مار رہا تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں میڈم کہ آپ کا یہ دیسی تڑکا اور یہ تیکھے مسالے لندن کے اس ہیرو کو کتنی دیر تک پریشان کر پاتے ہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس فرائنگ پین نے وار کے پیچھے کتنی سچائی ہے اور کتنی صرف زبان کی تیزی ہے۔ سویرا کچن سے گرم گرم انڈوں کی پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے بالکل خاموشی اور سنجیدگی سے ان دونوں کی اس گفتگو کو سن رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ ان دونوں کی اس نوک جھونک سے خود کو دوری رکھے، کیونکہ اسے اپنے کالج کی فکر تھی۔ کالج کے وہ آخری 2 دن دونوں بہنوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے، لیکن جیسے آخری پرچے کا گھنٹہ بجا، دونوں کے چہروں پر ایک بے فکری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سردیوں کی لمبی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بورڈ پر لگ چکا تھا۔ ماہی تو کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی خوشی سے اچھل پڑی، جبکہ سویرا ہمیشہ کی طرح اپنے ہینڈ بیگ کو سلیقے سے کندھے پر لٹکائے دیسی کڑیوں کی طرح دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی ماہی نے اپنا بھاری کالج بیگ صوفے پر اچھالا اور لاؤنج میں اونچی آواز میں اعلان کیا، چلو بھیا، بلا کر ہماری چھٹیاں پڑی گئی، اب تو ہم کھل کر انجوائے کریں گے اور روز دوپہر تک سوئیں گے۔ ماہی نے صوفے پر ڈھہ جاتے ہوئے انگڑائی لے کر کہا۔ اماں جو کچن میں شام کی چائے کے لیے برتن نکال رہی تھی، باہر آئیں اور دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا ہوا جو تمہاری چھٹیاں ہوں گی، اب تم دونوں گھر بیٹھ کر صرف سونے کے خواب مت دیکھو۔ ابراہیم اتنے سالوں بعد لندن سے پاکستان آیا ہے، بیچارہ روز اپنے کمرے میں بیٹھا بور ہوتا رہتا۔ اب تم دونوں کا کام یہ ہے کہ اسے پورا شہر گھماؤ، یہاں کا ماحول دکھاؤ اور دیسی رنگوں سے واقف کرواؤ۔ اماں نے چائے کی پیالیاں میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماہی نے فوراً اپنی بھنویں سکیڑ لی اور اپنے کمرے کے بالکل برابر والے بند دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ابراہیم اس وقت لندن کے کسی آفس کے کام میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے اماں، گھما تو ہم دیں گے، آخر ہماری خالہ کا بیٹا ہے، پر سچی بات تو یہ کہ مجھے اس پردیسی ہیرو کی ٹائمنگ اور اس گھر میں اتنی دلچسپی کچھ عجیب لگ رہی ہے، ماہی نے دھیمی آواز میں اپنی ماں سے کہا۔ لیکن اماں نے اس کی بات کو روایتی طور پر ہنسی میں اڑا دیا اور کچن کی طرف لوٹ گئی، جہاں چائے کا پانی اب ابال کھا رہا تھا۔ اگلے دن سے شہر کی سیر کا یہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔
روزانہ شام کو یہ تینوں باہر نکلتے، کراچی کی مصروف اور رونق سے بھرپور سڑکوں پر گھومتے، کبھی صدر کی پرانی عمارتوں کو دیکھتے تو کبھی دیسی ڈھابوں پر بیٹھ کر کڑک الائچی والی چائے پیتے۔ ان سب سیر و تفریح کے دنوں میں ابراہیم اور سویرا کے درمیان ایک بہت ہی پرسکون اور صابرانہ انڈرسٹینڈنگ قائم ہو گئی۔ سویرا چونکہ مزاج کی حد سے زیادہ سنجیدہ اور سلجھی ہوئی تھی، وہ ابراہیم کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس کے لیے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنا، اس کے سر کی چوٹ کے لیے وقت پر پین کلر دوا یاد کروانا اور شائستگی سے گفتگو کرنا، ان سب چیزوں نے ابراہیم کے دل میں سویرا کے لیے گہرا احترام اور سچی دوستی کا رشتہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ سویرا کو ایک ایسی لڑکی سمجھنے لگا تھا جس کے ساتھ زندگی کے اصول اور ضابطے بہت آسانی سے نبھائے جا سکتے، لیکن دوسری طرف ماہی تھی جس کے ساتھ ابراہیم کا رشتہ بالکل مختلف، انوکھا اور تیکھا تھا۔ ماہی کے ساتھ اس کی نوک جھونک اب روز کا معمول بن چکی تھی، لیکن اس نوک جھونک کے پیچھے اب ایک اندیکھا کھنچاؤ اور گہرا احساس جنم لے رہا تھا۔ ماہی جب بھی اپنی روانی میں بولتی، ابراہیم بس چائے کا کپ پکڑے اپنے برابر والے کمرے کے اس پڑوسن کو دیکھتا رہ جاتا۔ اس کی اونچی اور بے فکری سے بھری ہنسی، اس کی تیز زبان اور اس کی آنکھوں کی شرارت ابراہیم کے دل کے تار چھیڑ جاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت ماہی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اور دل ہی دل میں اس کی اسی الہڑ پن اور دیسی مزاج کا اسیر ہو چکا تھا۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ماہی کے شرارتی دماغ کے اندر ایک بالکل الگ اور پراسرار کہانی چل رہی ہے۔ ماہی کے معصوم اور جاسوسی دماغ میں شادی یا محبت کا دور دور تو کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ اس کا پورا دھیان ایک بالکل الگ نقطے پر جم چکا تھا۔ ایک رات جب باہر شدید سرد ہوا چل رہی تھی اور دونوں بہنیں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تو ماہی نے اچانک کروٹ بدلی، دیوار کی طرف اشارہ کیا جس کے پار ابراہیم کا کمرہ تھا، اور سویرا کی باہیں پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سویرا، سچی بتاؤ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ابراہیم بھائی یہاں صرف گھومنے پھرنے اور نانی کا گھر دیکھنے آئے ہیں؟ ماہی نے اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ سویرا نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور ضد ہو کر کہا، تو اور کیوں آئے ہیں ماہی؟ نانا کا گھر ہے ان کا بھی، اتنے سالوں بعد کوئی اپنے نانا کے گھر اور رشتہ داروں سے ملنے آ ہی سکتا ہے نا، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ نہیں سویرا، تم تو بالکل بھولی ہو، تمہیں دنیا داری کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ماہی نے تکیے پر کوہنی ٹیکتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے اپنی تھیوری پیش کی۔ تم ذرا غور کرو، شکیلا خالہ اتنے سالوں سے لندن میں سیٹل ہیں، انہوں نے کبھی مڑ کر اس دیسی ماحول کی طرف نہیں دیکھا، اب اچانک انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اکیلے یہاں پاکستان بھیج دیا، اور خود بھی چند دنوں میں پیچھے آنے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نانا ابو جو ہمارے لیے یہ اتنا بڑا پرانا گھر اور گاؤں کی وہ سینکڑوں ایکڑ زرخیز زمینیں چھوڑ کر گئے ہیں نا، خالہ اب اس جائیداد میں اپنا حصہ لینے آ رہی ہے۔ وہ ابراہیم بھائی کو ایک مہرہ بنا کر بھیج چکی ہیں، اور اس لیے وہ ہمارے برابر والے کمرے میں آ کر ٹک گئے ہیں تاکہ پہلے وہ اپنی شرافت اور معصومیت سے ہمارا اور اماں کا دل جیتے، ہمیں شہر کی سیر کروائیں، اور جیسے ہی ہم ان پر اندھا اعتبار کرنے لگے، خالہ اور خالو پیچھے سے جائیداد کے کاغذات لے کر آ جائیں اور اپنا پورا حصہ بٹور کر لندن فلائی کر جائیں۔ تم دیکھ لینا، میری چھٹی اس کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ سب اس حصہ داری کے پلان کا حصہ ہے۔ سویرا نے گہرا سانس لیا اور کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے غصے سے کہا، ماہی خدا کے لیے اپنی یہ جائیداد اور حصے والی سسپینس فلم بند کرو۔ خالہ کے پاس لندن میں پہلی بہت پیسہ ہے، وہ کیوں نہ کن پرانی زمینوں کے پیچھے پڑیں گی؟ تم بس ہر وقت لوگوں پر شک کرتی رہتی ہو، اب چپ چاپ سو جاؤ ورنہ میں صبح اماں سے کہہ دوں گی کہ تمہیں کل سے ہمارے ساتھ باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی شام وہ تینوں سمندر کے کنارے ہاکس بے کے ساحل پر موجود تھے۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے اور سورج آہستہ آہستہ افق میں ڈوب رہا تھا، جس سے پورے آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ پھیل گئے تھے۔ سویرا تھوڑی دور کھڑی لہروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ماہی ساحل کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلتی ہوئی لہروں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ایک بڑی اور تیز لہر آئی، ماہی کا پاؤں ریت میں دھنسا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھ کر پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ ابراہیم جو چند قدم ہی دور تھا، اس نے بنا ایک پل گوائے آگے بڑھ کر ماہی کا ہاتھ انتہائی مضبوطی اور گرفت کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ ریت پر گرنے سے بچ جائے۔ جیسے ابراہیم کی گرم اور مردانہ ہتھیلی ماہی کے نازک ہاتھ سے ٹکرائی،
وقت جیسے ایک سیکنڈ کے لیے وہیں تھم گیا۔ ابراہیم نے اسے اپنی طرف کھینچا تو ماہی کی پشت سیدھی اس کے مضبوط شانے سے جا لگی۔ ابراہیم کی نظریں ماہی کی ان بڑی بڑی آنکھوں میں الجھ کر رہ گئی، جن میں اس وقت شرارت کی جگہ ایک ہلکی سی حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ اس رومانٹک اور سحر انگیز لمحے میں ابراہیم کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا ماہی نے بھی اس کی دھڑکن صاف سن لی ہے۔ اسے ماہی کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسے مزید نرمی اور اپنے پن سے تھام لیا اور گہری سچی آواز میں کہا، اگر میں نے یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لیا تو پھر بھی مجھے لندن کا ممی ڈیڈی لڑکا ہی سمجھو گی یا کچھ اور؟ ماہی کا دل بھی اس لمحے کے لیے جادو سے ایک پل کے لیے لرز اٹھا تھا، لیکن وہ تو ماہی تھی۔ جذبات کو مذاق کی چادر میں چھپانا اسے خوب آتا تھا، اور اوپر سے اس کے دماغ میں وہی جائیداد اور حصے والا شک ہتھوڑے مار رہا تھا کہ کہیں یہ ہاتھ تھامنا اور یہ رومانٹک باتیں بھی اسی حصے داری کے بڑے پلان کا کوئی حصہ تو نہیں۔ اس نے فوراً ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ابراہیم کی گرفت سے چھڑایا اور اپنے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے اونچی آواز میں ہنس پڑی، او ہو ابراہیم بھائی، لندن کے ہیرو اب دیسی فلموں کے ڈائیلاگ بھی مارنے لگے۔ سچی آپ کا یہ سنجیدہ چہرہ اور یہ جاندار رومانٹک باتیں بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ مجھے پتا ہے آپ اتنے مکھن کیوں لگا رہے ہیں۔ وہ نانا ابو کی زمین اور اس گھر کا حصہ چاہیے نا آپ کو۔ میرا ہاتھ تھامنے کے لیے نا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ممی ڈیڈی لڑکوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ چلیں اب جلدی چلیں، سویرا کب سے ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں واپس جا کر گول گپے بھی کھانے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی سویرا کی طرف بھاگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ جائیداد والی بات پر ابراہیم کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کہ ماہی اس کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوگی۔ وہ وہیں ساحل کی ریت پر کھڑا مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا، جہاں بھی ماہی کے ہاتھ کا لمس اور اس کی خوشبو باقی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جان چکا تھا کہ وہ اس شرارتی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اگلے چند دن ان تینوں کی زندگی کے حسین ترین دن بن چکے تھے۔ سردیوں کی دھوپ اب اتنی تیکھی نہیں رہی تھی اور شامیں اور بھی دلکش ہو چلی تھی۔ کراچی کی رنگین لہروں سے لے کر مزار قائد کے پرسکون احاطے تک ہر جگہ ان تینوں کے کہکے اور نوک جھونک گونجتی رہی۔ ان تمام دنوں میں ابراہیم نے کئی بار ماہی کو اپنے احساسات جتانے کی کوشش کی، مگر ماہی ان سب باتوں کو اپنے نانا کی جائیداد اور حصے داری والی تھیوری سے جوڑ کر ہمیشہ کی طرح ہنسی میں اڑا دیتی، جبکہ سویرا ایک بڑی بہن کے روپ میں خاموشی سے ابراہیم کی سلیقہ مندی اور تمیز کا مشاہدہ کرتی رہی۔ ایک شام جب یہ تینوں گھوم پھر کر گھر واپس لوٹے تو لاؤنج میں سامان کے بڑے بڑے بیگ رکھے دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے۔ کچن سے اماں کی چہکتی ہوئی آواز آ رہی تھی، اور لاؤنج کے صوفے پر شکیلہ خالہ اور خالو جان پورے جاہو جلال کے ساتھ براجمان تھے۔ لندن سے بالآخر ان کی آمد ہو چکی تھی اور گھر کا پورا ماحول ایک دم سے تہوار جیسا ہو گیا۔ ارے میرے بچوں، آ گئے تم لوگ، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ اماں نے کچن سے چائے کی بڑی ٹرے لاتے ہوئے خوشی سے نہال ہو کر کہا۔ ابراہیم اپنی امی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ شکیلہ خالہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو پیار کیا اور پھر ان کی نظریں اپنی دونوں بھانجیوں پر پڑی۔ سویرا نے ہمیشہ کی طرح نہایت شائستگی اور تمیز سے اگلی بساط سنبھالی، خالہ اور خالو کے آگے جھک کر سلام کیا، حیا کے مارے اپنے سر پر موجود اپنا دوپٹہ درست کیا اور چائے کی پیالیاں نہایت سلیقے سے ان کے سامنے پیش کرنے لگی۔ دوسری طرف ماہی تھی جو صوفے کے پیچھے کھڑی دبی دبی نظروں سے خالہ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ اب بھی جائیداد کے کاغذات تلاش کر رہی ہوں۔ شکیلہ خالہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور گہری نظروں سے سویرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور اطمینان بخش مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپا، سچی بات ہوئی کہ لندن میں رہ کر میں روز تڑپتی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں اپنے اس مائکے کی رونق کو اپنے گھر کی برکت بناؤں گی۔ ابراہیم اب ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور میری زندگی کی بس ایک ہی سب سے بڑی خواہش باقی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا گھر بسا دوں۔ شکیلہ خالہ نے ایک دم سے شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ شادی کا لفظ کانوں میں پڑتے ہی پورے لاؤنج میں ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم نے چائے کا کپ پکڑے ہوئے دل ہی دل میں ایک سکون محسوس کیا۔ اسے سوچا کہ امی خود ہی شادی کی بات کر رہی ہیں، یہ تو بہت اچھا موقع ہے۔ وہ بالکل صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ
جیسی امی اور خالہ اکیلی ہوں گی وہ اپنے دل کی بات یعنی ماہی کے بارے میں امی کو سب بتا دے گا۔ وہ تو یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے فیصلے پر خوش ہوں گی، لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھا کہ شکیلہ خالہ لندن سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی بڑی بہن یعنی اماں کے ساتھ فون پر سب کچھ طے کر چکی تھی۔ ادھر دوسری طرف شادی کا نام سنتے ہی سویرا کے چہرے پر حیا اور گھبراہٹ کے تیکھے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ اس کا گورا چہرہ یکدم گلابی پڑ گیا اور اس نے شرم کے مارے اپنی نظر جھکا لی۔ سویرا کوئی نادان لڑکی نہیں تھی، وہ مزاج کی بے حد حساس اور سلجھی ہوئی تھی، اور پچھلے چند دنوں میں ابراہیم کے ساتھ گھومتے ہوئے اور اماں کی فون پر خالہ سے ہونے والی ادھوری باتوں سے وہ یہ اچھے طریقے سے جان چکی تھی کہ شکیلہ خالہ یہاں جائیداد کا حصہ لینے نہیں بلکہ اسے اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے پسند کر کے اس کا رشتہ مانگنے آئی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹنے لگی، کیونکہ اسے ابراہیم جیسا سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا لڑکا اپنے لیے ایک بہترین جیون ساتھی محسوس ہو رہا تھا۔ شکیلہ خالہ نے سویرا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بھانپ لیا اور مسکرا کر اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھا۔ آپا، اب دیر کس بات کی ہے؟ جب بچے جوان ہوں اور قسمت سامنے کھڑی ہو تو بات کو لٹکانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں کیوں نہ ابھی اسی وقت میرے اس مائکے کے در و دیوار گواہ بنے اور ہم اس رشتے کو پکا کر دیں۔ ابراہیم صوفے پر بیٹھا اپنی امی کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اس کے ذہن میں ہلکا سا دھچکا لگا کہ امی اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ وہ زیادہ دیر نہیں کرے گا بلکہ وہ رات کو اکیلے میں امی کو ماہی کا بتا دے گا اور بات سنبھال لے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ابراہیم اپنے خیالات کو یکجا کر پاتا، لاؤنج کا منظر اتنی تیزی سے بدلا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اماں نے خوشی کے آنسو پونچھتے ہوئے الماری سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا جو وہ شاید پہلے سے منگوا کر رکھ چکی تھی۔ شکیلہ خالہ نے آگے بڑھ کر خوبصورت سونے کا کنگن سویرا کی کلائی میں پہنا دیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو آپا، سے سویرا ہماری ہوئی اور ابراہیم کا رشتہ پکا ہوا، شکیلہ خالہ نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ پورا لاؤنج مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا اور چند ہی منٹوں میں دونوں ماؤں نے آپس میں سویرا اور ابراہیم کا رشتہ مکمل طور پر پکا کر دیا۔ سویرا شرماتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی جبکہ ماہی صوفے کے پیچھے بالکل شوق کی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کا جائیداد والا شک تو ہوا میں اٹھ چکا تھا، لیکن اس کے سامنے جو تماشا ہوا تھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ دوسری طرف ابراہیم صوفے پر پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے ڈوب رہا تھا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ وہ ماہی کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ماہی چھت پر اکیلی کھڑی تارے گن رہی تھی، مگر اس کا اپنا ذہن اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ اب تک حیران اور شدید پریشان تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر یہ سب کچھ کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ دل جو ہمیشہ نونک جھونک، ہنسی مذاق اور جائیداد کے شک میں مصروف رہتا تھا، آج ایک ایسی بے چینی کا شکار تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ لاکھ خود کو سمجھا رہی تھی لیکن اس کا دل اس رشتے کو قبول کرنے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ اسی تپش اور اداسی کے بیچ اسے پہلی بار یہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں ابراہیم کے لیے گہرے جذبات محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ محبت جو تڑکے اور مذاق کے پردے میں چھپی تھی آج اپنی حقیقت دکھا رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور ماہی نے مڑ کر دیکھا تو ابراہیم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کرب اور پریشانی سے نڈھال تھا۔ ابراہیم نے بنا کچھ سوچے آگے بڑھ کر ماہی کا ہاتھ انتہائی مضبوطی اور تڑپ کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ماہی، خدا کے لیے میری بات سنو، یہ سب جو نیچے ہوا نا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ ابراہیم کی آواز جذبات سے رند گئی تھی۔ اسے ماہی کا ہاتھ اپنے دل کے قریب لاتے ہوئے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دیا۔ میں لندن سے یہاں کسی جائیداد کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اپنی ماں کے کہنے پر آیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے تم سے، تمہاری شرارت سے، تمہارے اس دیسی تڑکے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں ماہی۔ میں میرے نیچے بڑوں کے سامنے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی تاکہ تماشا نہ بنے، لیکن میں صبح ہی امی سے بات کر کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ماہی نے جیسے ابراہیم کے منہ سے یہ سچے الفاظ سنے اس کا دل ایک پل کے لیے مٹھی میں آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن کے پردے پر سویرا کا وہ چہرہ لہرایا جو نیچے لاؤنج میں رشتہ پکا ہونے کے بعد حیا اور خوشی کے رنگوں میں دمک رہا تھا۔
سویرا کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ سپنے جو ابراہیم کے نام کے ساتھ ہی سچے ہو چکے تھے، ماہی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنی سگی، معصوم اور سنجیدہ بہن کی خوشیوں کے قاتل کیسے بن سکتے تھے؟ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے دل پر پتھر رکھا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ابراہیم کی گرفت سے پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں ابراہیم بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ماہی نے اپنے لہجے کو حد سے زیادہ سرد اور اجنبی بناتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ مجھے کسی پردیسی لڑکے سے شادی وادی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی دیسی زندگی پیاری ہے، اور نیچے جو کچھ ہوا ہے نا وہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اور میرے لیے سویرا آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ پلیز یہ بہہ کے ڈائیلاگ مارنا بند کریں اور نیچے جائیں۔ ماہی یہ کہہ تو رہی تھی، لیکن دل میں وہ ابراہیم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کا اپنا سینہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے نیچے بھاگی، جبکہ ابراہیم وہیں چھت کی مونڈیر کے پاس کھڑا، اکیلا، بے بس اور شدید پریشان رہ گیا۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ماہی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند دنوں میں گھر کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ بڑوں نے بیٹھ کر شادی کی تاریخیں بہت جلد کی طے کر دی، کیونکہ شکیلہ خالہ کو واپس لندن میں نکلنا تھا۔ شادی کی تاریخیں طے ہوتے ہی پورے گھر میں ایک گہما گہمی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف سویرا، جو اب باقاعدہ ابراہیم کی منگیتر بن چکی تھی، وہ اب ابراہیم میں حد سے زیادہ انٹرسٹڈ ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی، اور جب بھی ابراہیم لاؤنج میں آتا، سویرا کے چہرے پر محبت اور دھیمی مسکراہٹ ابھر آتی، جبکہ ماہی جو پہلے پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، وہ بالکل چپ چاپ ہو گئی تھی۔ اس نے بولنا، ہنسنا اور ابراہیم سے نظریں ملانا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں اکیلے بند رہتے۔ اسی دوران شادی کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اماں، شکیلہ خالہ، خالو جان اور سویرا روزانہ دوپہر کو کپڑوں، زیورات اور شادی کی دیگر شاپنگ کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرتے۔ چونکہ ماہی نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر باہر جانے سے صاف منع کر دیا تھا، اور ابراہیم بھی آفس کے کاموں کا بہانہ بنا کر گھر پر ہی رک جاتا، اس لیے دن کے وقت اکثر دونوں گھر میں بالکل اکیلے ہوا کرتے تھے۔ مگر ماہی خود کو زیادہ تر کمرے میں ہی بند رکھتی تھی۔ ایک دوپہر جب سب لوگ طارق روڈ شاپنگ کے لیے جا چکے تھے اور پورے گھر پر ایک گہرا سناٹا طاری تھا، ماہی کچن سے پانی کا گلاس لے کر لاؤنج کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کوریڈور میں ابراہیم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماہی نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم کے ارادے آج بالکل مختلف تھے۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے آگے بڑھ کر ماہی کی دونوں کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لی اور اسے لاؤنج کی دیوار سے لگا دیا۔ ابراہیم بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ ماہی نے تڑپ کر اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ کوئی نہیں آئے گا ماہی، اور مجھے بھائی کہنا بند کرو۔ ابراہیم کی سانسیں ماہی کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں محبت اور جنون کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ تم کب تک خود کو اور مجھے اس جھوٹ کی آگ میں جلاؤ گی؟ تم مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہی؟ کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہاری آنکھیں تمہارا جھوٹ پکڑوا دیں گی۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں یہ صاف دیکھ سکتا ہوں۔ تم ہاں کرو ماہی، میں بڑوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر میری شادی سویرا سے ہو بھی گئی تو میں اسے کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ میرے دل کے ہر کونے میں صرف اور صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ میں سویرا کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، خدا کے لیے سمجھو۔ ابراہیم نے ماہی کی کلائیوں پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کی اور اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو بہت آہستہ سے اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے سرکایا۔ اس کا یہ نرم اور بے پناہ رومانوی لمس ماہی کے پورے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ ماہی کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس حد تک تیز ہو گئیں کہ لاؤنج کی خاموشی میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ایک بار پھر غصہ دکھا سکتی تھی، لیکن ابراہیم کی تڑپ نے اس کی تمام ہمت سلب کر لی تھی۔ وہ بس بے بس نظروں سے ابراہیم کے اس خوبصورت اور محبت سے چور چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ابراہیم کی والہانہ محبت ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ماہی نے پوری طاقت سے ابراہیم کو خود سے دور جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب باقاعدہ گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں نا ابراہیم بھائی؟ آپ میری بہن کے منگیتر ہیں۔ اب ایسی باتیں کرنا آپ کو گنہگار بنائے گا اور مجھے غدار۔ اب دوبارہ میرے قریب مت آئیے گا، ماہی نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور
الٹے قدموں کوریڈور سے بھاگتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بیڈ پر گر پڑی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھی اور وہاں چھپی اپنی ذاتی ڈائری نکالی۔ لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھا کر اس نے اپنے جذبات کو سفید کاغذ پر بکھیرنا شروع کیا۔ پیاری ڈائری، آج مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں اس پردیسی لڑکے سے، اس ممی ڈیڈی ابراہیم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ جب بھی میرے پاس ہوتا میرا دل اپنی جگہ نہیں رہتا، لیکن میں یہ محبت اپنے ہی اندر دفن کر دوں گی، کیونکہ وہ اب میری پیاری اور معصوم بہن سویرا کا ہو چکا ہے۔ سویرا نے اس رشتے کے بعد اپنی آنکھوں میں جو سپنے سجائے، میں ان سپنوں کی قاتل کبھی نہیں بن سکتی۔ میری بہن کی خوشی میری محبت سے بہت بڑی ہے، میں ہار مانتی ہوں۔ ماہی نے آنسو پونچھتے ہوئے ڈائری بند کی اور اسے بیڈ شیٹ کے نیچے چھپا دیا۔ اگلے چند دن شادی کی شاپنگ اور گہما گہمی میں گزرے۔ اماں، خالہ اور سویرا روزانہ نئے کپڑے، لہنگے اور زیورات دیکھنے لاؤنج میں بیٹھتی۔ سویرا بار بار ماہی کے چہرے کو دیکھتی جو بالکل چپ چاپ ہو گئی تھی۔ اس کے کہکے غائب تھے اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ ماہی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب سے رشتہ پکا ہے تم بالکل خاموش ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سویرا نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ہاں سویرا، بس کالج کے پیپرز کے بعد تھکن سی ہو گئی ہے۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے۔ تم اپنی شاپنگ پر دھیان دو۔ ماہی نے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بات ٹال دی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو رہا تھا، ماہی اپنے بستر سے اٹھی اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے چپ چاپ چھت پر چلی گئی تاکہ اکیلے بیٹھ کر تارے دیکھ سکے۔ ادھر نیچے کمرے میں سویرا اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی کہ اس کی نظر بیڈ شیٹ کے نیچے دبی ماہی کی ڈائری پر پڑی۔ تجسس کے مارے اس نے ڈائری اٹھائی اور جیسی پہلا صفحہ کھولا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈائری میں لکھا ایک ایک لفظ ماہی کی ابراہیم کے لیے تڑپ، اس کی بے پناہ محبت اور اپنی بہن کے لیے دی جانے والی قربانی کی گواہی دے رہا تھا۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی اس عظیم قربانی پر تڑپ اٹھی۔ اس نے بنا ایک پل گنوائے وہ ڈائری اٹھائی اور سیدھی اماں اور شکیلہ خالہ کے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی تاکہ سچائی سب کے سامنے لا سکے۔ بالآخر نکاح کے وہ تاریخی دن آ پہنچا۔ گھر کو برقی کمکموں اور گلاب کے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مردانے لاؤنج میں مہمان جمع تھے اور قاضی صاحب نکاح کا رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ ابراہیم سفید کلف لگی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر دلہا والی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا اور وہ بار بار اندر جانے والے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ماہی موجود تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ روک دے، لیکن خاندانی عزت کا سوال تھا۔ کچھ دیر میں قاضی صاحب نے خانس کر مائک سنبھالا اور اونچی آواز میں بولے، ابراہیم ولد سلیم، کیا آپ کا نکاح ماہی بنتے کیا؟ قاضی صاحب کے منہ سے ماہی کا نام سنتے ہی ابراہیم کا پورا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے والد اور سامنے بیٹھی ماں کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ قاضی صاحب، وہ غلط نام لے رہے سویرا، ابراہیم نے گھبرا کر سرگوشی میں خالہ جان سے کہنا چاہا، لیکن خالہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے خاموش کر دیا۔ رکو بیٹا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، آگے سنو، خالہ نے ہنس کر کہا۔ ابراہیم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سرپرائز اس کا منتظر ہے۔ جب قاضی صاحب نے دوبارہ ماہی کا نام پکارا اور اس سے اجازت مانگی تو ابراہیم کی زبان سے ایک گہرے اور والہانہ جذبے کے ساتھ نکلا، قبول ہے۔ اس کے چہرے پر اچانک ایک ایسی چمک اور حیرت کے تیکھے رنگ ابھر آئے کہ وہاں بیٹھے تمام دوست احباب مسکرا دیے۔ ادھر اندر جب دلہن بننے کا وقت آیا تھا تو پورے گھر والے، اماں، شکیلہ خالہ اور خود سویرا مل کر ماہی کے کمرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے ماہی کو زبردستی لال جوڑا پہنا کر سچائی بتائی تھی، جس پر ماہی خوشی سے رو پڑی تھی۔ رات کے وقت جب ماہی اپنے سرخ روسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے ابراہیم کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی تو دروازہ کھلا اور ابراہیم اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اسی شوق اور بے پناہ خوشی کی کیفیت میں تھا جو اسے نکاح کے وقت ملی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھا اور ماہی کے برابر میں بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ الٹا۔ ماہی نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ ابراہیم نے ماہی کا وہ نازک ہاتھ جس پر مہندی رچی ہوئی تھی انتہائی محبت اور گرفت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی شرارتی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔
اس نے ماہی کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے اسے چھیڑا۔ کیوں ماہی بیگم؟ کہیے نانا کی وہ جائیداد اور زمینیں تو میرے نام نہ ہو سکی، لیکن اس گھر کی جو آدھی اور سب سے خوبصورت مالکن ہے نا، اسے میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا ہے۔ اب بتائیے لندن کا یہ ممی ڈیڈی لڑکا دیسی تڑکے کے سامنے پاس ہوا یا فیل؟ اور ہاں، اگلی بار کچن میں جاؤں گا تو فرائنگ پین تو نہیں پڑے گا نا سر پر؟ ماہی نے ابراہیم کی اس جملے بازی پر اپنے دانتوں تلے ہونٹ دبایا۔ اس کے چہرے پر حیا کا ایک گہرا سرخ رنگ ابھر آیا اور وہ ہنستی ہوئی ابراہیم کے چوڑے شانے سے جا لگی۔ کچن کے اس فرائنگ پین کے باہر سے شروع ہونے والی یہ نوک جھونک بالآخر محبت کے ایک خوبصورت اور لازوال رشتے میں بدل کر اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔